नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ामीन कुरान के बयान के हवाले से आज हम छठे पारे के चंद अहम मज़ामीन की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराएंगे। छठे पारे की इब्तिदा ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह तबारक व ताला किसी बुरी बात का इजहार और ऐलान पसंद नहीं करता सिवाय उस शख्स से जिस पर कि जुल्म किया गया हो। इस आयत करीमा से ये ज़ाहिर होता है, दो जानिब उलमाए किराम ने मुतवज्जे किया। एक तो ये कि अगर किसी शख्स के साथ कोई ज़्यादती या जुल्म हो तो उसे यह हक पहुंचता है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, और दूसरा ये बाज़ उलमा ने इसे गीबत के साथ भी जोड़ा है। वो कहते हैं कि गीबत की जो ये तारीफ़ है कि किसी शख्स का भी उसकी गैर मौजूदगी में बुराई के साथ जिक्र न किया जाए, और इसकी बड़ी शदीद वईद आई है। और सूरह हुजरात में इसके बारे में यहाँ तक कहा गया कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। उस गीबत के हुक्म में जो इस्तिस्नाई चंद शक्लें उलमाए किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की हैं, उसमें से एक शक्ल ये है कि अगर किसी शख्स पर किसी ने कोई जुल्म किया है तो उसको ये हक है कि वो उसके जुल्म के बारे में लोगों को आगाह करे और उस जालिम से अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म का मदावा हासिल करे। इस सूरत में बज़ाहिर गीबत तो होगी क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में बात होगी, लेकिन ये एक एग्जेम्पशन है जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसको दी है ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। पारा नंबर 6 के शुरू में सूरह निसा की आखिरी आयत हैं, जिसमें हम बड़ी तफसील से जिसके कुछ हिस्से पर 5वें पारे में बात कर चुके हैं, और फिर इसके आखिर में सूरह अल-माइदा शुरू हो जाती है। इस हुक्म के बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील के साथ यहूद और नसारा की गुमराहियों का जिक्र किया, और बतौर ख़ास नसारा का जिक्र किया जिन्होंने अल्लाह के बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा करार देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो उलूहियत है उसमें शरीक कर दिया था। रब्बे कायनात ने उनकी इन चीज़ों को रद्द फरमाया और दलाइल से इस बात को साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बंदे हैं और मैंने उन्हें अपने अम्र कुन और कलिमा के ज़रिए जिब्राईल अमीन के ज़रिए पैदा किया, जिसको रूहुल्लाह का भी लक़ब दिया गया और जिन्हें कलिमतुल्लाह का भी लक़ब दिया गया। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आगे यहूद और नसारा के उस एतराज़ का भी जिक्र किया गया कि ये आपसे मुतालबा करते हैं कि हमारे पास एक किताब उतारी जाए जो कुरान से फरिश्ते लेकर आएँ। हम खाली आपकी माज़अल्लाह बात को तस्लीम नहीं करते, बल्कि हमें आसमान से उतरती हुई एक किताब नज़र आए जिसको मलाइका लेकर आ रहे हों, तो फिर हम तस्लीम करेंगे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों पे दुखी ना हों, गमज़दा ना हों। इन्होंने आपसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े बड़े मुतालबे किए। ये यहाँ तक इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अरिनल्लाह जहरतन, कि हम अपनी नंगी आंख से अल्लाह को देखना चाहते हैं, हमें अल्लाह को दिखाएंगे, हम तब मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों पर गमज़दा न हों। ये इनका वतीरा और इनका तरीक़ाकार रहा है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ आसमानी का जिक्र है। आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद और दीगर जो उनकी तरफ से आने वाली तवारीख़ हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं, और वो ये उनका दावा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया गया था और सलीब पर चढ़ा दिया गया था। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नहीं, जब उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल का इरादा किया, हमने किसी शख्स पर उस हज़रत ईसा की शबीह डाल दी, वो उनसे मुशाबे शख्स को कत्ल कर गए, और ईसा अलैहिस्सलाम को हमने आसमानों पर उठा लिया है। और हदीस से ये पता चलता है कि वो आखिरुज़्ज़मा में, जब आखिरी क़यामत के अदवार का आगाज़ होगा, उससे पहले के जो मराहिल होंगे उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़मीन पर भेजेंगे, और वो और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। इसके बाद यहूद व नसारा को की गई जो नसीहतें हैं, उनमें से एक जिक्र जिसका मैं बतौर ख़ास आपके सामने करना चाहता हूँ, अहले किताब को मुखातिब करते हुए कहा गया कि या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम,
کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو۔ سامعین، یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلو سے مراد کیا ہے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھانا یا اس کی حد سے کم کرنا، جس کے لیے اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں افراط و تفریط کرنا، یعنی کسی چیز کو یا حد سے بڑھا دینا یا اس کا جو ڈیو لیول ہے اس سے نیچے کم کر دینا۔ میں اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے عیسائیوں نے اپنے دین میں اور اپنے عقائد میں غلو یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور اس کے کلمہ تھے، انہیں اٹھا کے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا معاذ اللہ بنا دیا۔ انہوں نے یہ غلو کیا، ایک حد سے آگے بڑھ گئے۔ اس کے مقابلے میں یہود نے ایک اور غلو کیا کہ ان کے ڈیو مقام کو بھی نہ مانا، معاذ اللہ انہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے ان کو کاذب کہا اور ان کی والدہ پر بہتان اور تہمتیں لگائیں۔ تو وہ ایک انتہا سے آگے بڑھ گئے، یہ ایک انتہا سے ادھر نکل گئے۔ دونوں شکلیں غلو کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بطور امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے اور قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ جو حکم قرآن پاک میں آتا ہے، اگرچہ اس کے براہ راست مخاطب اہل کتاب ہے، مگر یہ اس کی جو پیغام ہے وہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے اور ملت اسلامی اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اعتقادات میں کہیں غلو تو نہیں ہے، ہمارے اعمال میں کہیں غلو تو نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی اور گہرائی سے جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام ہمیشہ اعتدال کا درس دیتا ہے، اور اعتدال سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے وہ غلو کہلاتی ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ میں اس کی سمپلی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ مدارج ہیں، کچھ گریڈز ہیں احکام کے۔ ایک کام وہ ہے جس کا کرنا نہ ضروری ہے نہ کرنا ضروری ہے، نہ کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ، اس کو مباح کہتے ہیں، پرمیسیبل ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک ایسا کام جو جائز ہے شرعن، شریعت نہ اس کے کرنے کا حکم دے رہی ہے نہ اسے منع کر رہی ہے، جائز کام ہے، اگر کوئی بندہ اس جائز کام سے کسی کو روکے کہ یہ مت کرو، یہ بھی غلو ہے، اور کوئی اس جائز کام کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ضرور کرو، یہ بھی غلو ہے۔ دونوں شکلیں غلو کی ہیں۔ اسی طرح اس سے اوپر چلیں، ایک کام شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ مستحب ہے۔ مستحب کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں۔ اب ایسے کام کو اگر کوئی شخص فرض اور واجب کی طرح ٹریٹ کرتا ہو تو یہ بھی شریعت کے اندر غلو کرنا ہے، چونکہ کسی کام کو لازم کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور کوئی بندہ اگر کسی مباح کام کو یا مستحب کام کو لازم کرنے کی کوشش کرے گا یا خلاف اولا کام کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ دین میں غلو کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ہے اس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ایک اصولی بات کہہ دی ہے، آپ کو زندگی میں بہت سے معاملات نظر آئیں گے، میں ان چیزوں کا نام نہیں لینا پسند کر رہا، مگر آپ کو بہت سے معاملات نظر آئیں گے جہاں ہم امت مسلمہ اور ہمارا جو طبقہ ہے علماء کہلانے والے، وہ بہت سے ایسے امور پر غلو کا شکار ہوتے ہیں اور عمل اور رد عمل کی شکل میں ہمارے معاملات اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ میں اگر اس کی ایک اور مثال دینا چاہوں، عبادت کے اندر آپ دیکھیے، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر عبادت کی ایسی شکل کہ ساری دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور رہبانیت اختیار کر لی جائے، یہ غلو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مادیت اور دنیا داری میں اتنا انوالو ہو جایا جائے کہ انسان اپنے فرائض دین کو بھلا بیٹھے، یہ بھی غلو ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ سورہ نساء کے بعد آگے اسی پارہ 6 کے اندر سورہ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ المائدہ کا لفظی معنی دسترخوان ہوتا ہے، چونکہ آگے جا کر اسی صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اترنے والے ایک کھانے کے دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام وہاں سے لے کر مائدہ رکھ دیا گیا۔ سورہ المائدہ کی ابتدا اس بات سے ہو رہی ہے، اس حکم سے ہو رہی ہے کہ ہر ایسا کام، جائز کام جس پر انسان کوئی عہد کر لے، کوئی عقد کر لے، پختہ بات کر لے، تو اس عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔ وہ عہد خواہ انسان کا انسان کے ساتھ ہو
بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہونا چاہیے، کسی ناجائز کام پر عہد کو توڑنا ضروری ہے۔ جائز کام پر جو عہد ہوگا اس کو نبھانا اور اس کو مکمل کرنا، خواہ وہ انسان کا انسان کے ساتھ ہو، خواہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہو، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمیں یہاں تک سننے کو مل جاتا ہے کہ جناب ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑی تھا، حالانکہ یہی قرآن و حدیث ہی ہے جو ہمیں وعدوں کی پابندی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، یہ حکم قرآنی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور باہمی تعلقات کے استوار رکھنے کے لیے اللہ نے ایک انتہائی اہم اصول دیا۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ لوگوں نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، یعنی ہمارے آپس میں تعلقات کی بنیاد اور ہمارا کوپریشن اس بیس پر ہو کہ جو مجھ سے کام تعاون مانگا جا رہا ہے اگر اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، خوف خدا کے ساتھ ہو، ہمیں آگے بڑھ کر کوپریٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی ایسے کام پر ہماری مدد مانگی جا رہی ہے جو کام ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ کا کام ہے، جو زیادتی کا کام ہے، جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، اس پر کوئی کوپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور معاشرے کے افراد کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے اور ڈیل کرتے ہوئے اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے یا گناہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانی جسم کی، بدن کی جو طہارت کے معاملات ہیں اس کا ذکر کیا، وضو کا ذکر آیا، اور وضو کے جو 4 بنیادی فرائض ہیں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا۔ فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے منہ کو دھو لیا کرو، اپنے بازوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا کرو، اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ 4 بنیادی فرائض ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا ذکر سنت اور حدیث کے اندر آتا ہے۔ فرائض کے بارے میں جو قرآن نے اللہ نے بیان کیے، ان کے بارے میں فقہا نے کہا کہ اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی کمی رہ گئی تو گویا ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے غسل کو بھی احکام ذکر کیے کہ اگر انسان پر غسل کا واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلقات کی وجہ سے، خواہ وہ انسانی ایک فطرت ہے، رات کو سوتا ہے، کوئی ایسی شکل بن جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے اس شکل میں، خواتین کے اپنے ایام ہوتے ہیں یا بچے کی تخلیق کے بعد حیض و نفاس کے معاملات ہیں، ان ساری شکلوں میں غسل واجب ہے۔ اور غسل واجب کے 2 چیزوں کو فرائض کا بیان شریعت کے اندر آیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے غسل کے فرائض میں سے 3 چیزیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے منہ کے اندر کلی کرتا ہے، بلکہ کلی تو وضو کے ساتھ ہے، اس کو ذرا اور گہرائی کے ساتھ غرارہ کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور اسے بھی تھوڑا کھینچ کر ناک کی نرم ہڈی تک لے جانا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اپنے پورے بدن کو پانی کے ساتھ تر کرنا۔ یہ 3 وہ ہیں جو فرائض میں شامل ہیں، وضو کے غسل کے بنیادی فرائض میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ سنت کے اندر شامل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور احسان کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ اگر تم لوگوں کو پانی میسر نہ ہو، یا اگر پانی میسر بھی ہے مگر ہمارے اندر پانی کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا دشمن کا خوف ہے، پانی باہر ہے، ہم جاتے ہیں تو ہماری جان کو خطرہ ہے، ان ساری صورتوں میں وضو اور غسل دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کی اجازت دی۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ مختصراً یہ ہے کہ انسان مٹی یا مٹی کی جنس کی کسی چیز کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ مارتا ہے اور زائد مٹی کو اپنے انگوٹھوں سے جھاڑ کر پہلے برلے پر اپنے ایک بازو کو کور کرتا ہے، پھر دوسرے بازو کو کور کرتا ہے، پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مارتا ہے اور پھر زائد کو جھاڑ کر اپنے چہرے کو کر لیتا ہے، پوری طرح مس کر لیتا ہے۔ اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان بے وضو تھا یا غسل واجب تھا تو دونوں شکلوں میں اس کو پاکی مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک اسے پانی دستیاب نہ ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کی عظیم رحمت ہے جو اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر سورہ مائدہ کے اندر اگلا حکم یہ دیا، اور بڑا اہم حکم ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آج اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ہمیشہ انصاف کی گواہی کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہمارے آج معاشرے میں جو تباہی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مفادات
رشتہ داریاں اور برادریوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اس حق کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ظلم بپا ہوا ہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے، میرٹ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الی اللہ تعدلوا، لوگوں عام غیر جانبدار آدمی کی بات تو چھوڑ دو، اگر کوئی تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں ہے مگر انصاف کے معاملے میں اس کی دشمنی تمہیں حق بات کی گواہی دینے سے نہ روکے اور انصاف کرنے سے نہ روکے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حال اور ہماری زندگی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں 6 پارے کے حوالے سے آخری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھی تھی، اور جو قرآن مجید میں حکم آتا ہے اور آگے منع نہ کیا گیا ہو وہ آگے پوری انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے لازم ہوتی ہے۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح ومن احیاہا، اور جس نے کسی جان کی زندگی کا سامان پیدا کیا، اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنا رول پیدا کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہونے والی دہشت گردی، قتل و غارت اور ظلم کو دیکھیں، اسلام کے ساتھ جس کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین تو وہ دین ہے جو ایک جان، اور یہاں مسلمان نہیں بولا، جان بولا، جان انسان کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر کافر بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ کسی جان کو ناحق قتل کرنے کو اللہ رب العزت پوری انسانیت کا قتل قرار دے رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔